हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शन नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आएगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आज की एपिसोड आप सब लोगों को कैसी लगी। चलिए हम आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस नंबर 30 अज कलम बाय रिहाम राइट्स। सुबह 6 बजे अहान खानजादा और अरशमान खानजादा हवेली में दाखिल हुए थे। जब अरशमान अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन अहान खानजादा के कदमों का रुख आगा खान के कमरे की तरफ था, क्योंकि आगा खान सुबह जल्दी उठ जाते थे और फिर कुरान की तिलावत करते रहते थे और नमाज अदा करने के बाद दोबारा नहीं सोते थे। इसलिए अहान खानजादा से तो इंतज़ार नहीं हो रहा था कि वो आगा खान को गले लगाए, जिन्होंने अपनी गलती का एहसास करके फजीला खान से मिलने का और माफ़ी मांगने का फैसला किया था। वरना अहान खानजादा तो परेशान था कि किस तरह सब ठीक होगा, जबकि अरशमान खानजादा के लब मुस्कुराहट में ढले थे। वो कितना बेसब्र इंसान है, अरशमान खानजादा को अब अंदाज़ा हुआ था, वरना तो वो हर सिचुएशन में तहम्मुल से काम लेता था। शायद हर इंसान ही अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो जाता है। एक दिन और रात के फासले के बाद जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। फजर नींद की आगोश में थी। उसका चेहरा चांदी की तरह दमक रहा था और बालों की एक लट उसके माथे पर गिरी थी। वो कुछ देर दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा, जैसे वक्त रुक गया हो। दिल की धड़कन तेज हुई थी। वो धीरे से चलता उसके पास आया था और झुककर उसकी पेशानी पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया था। वो जानता था कि वो सारी रात उसका इंतजार करती रही है, अब थकी मांदी सोई थी। उसके लम्स पर फजर नींद में भी मुस्कुरा उठी थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर अरशमान खानजादा की थकन एक लम्हे में ख़त्म हुई थी। मसाफत का दर्द, इंतज़ार की तड़प और चाहत की शिद्दत क्या होती है, वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी बीवी सारी रात उसका इंतज़ार करती रही। सफ़ेद चादर उसके गिर्द लपेटी हुई थी और उसकी सांसों की मद्धम आवाज़ कमरे के सुकूवत को नरम धुनों में बदल रही थी। उसके बाल शानों पर बिखरे थे और चेहरे पर एक खास तरह की मासूमियत थी, जैसे चांदनी रात में कोई परी सो रही है। उसने दोबारा नरमी से उसके रखसार को छुआ था और पेशानी पर लब रखा था। इस बार वो खुद को रोक न सका और उसके गुलाबी लबों पर शिद्दत से अपने लब रख गया। और अरशमान नरमी से उसके लबों का जाम पी रहा था कि एकदम उसके लमस पर फजर ने पलकें खोली और खुद पर झुके अरशमान को देखकर मुस्कुराई थी। जैसे उसकी सारी थकन, सारा इंतज़ार एक ही लम्हे में ख़त्म हो गया है। उसकी आंखों में एक खामोश सी खुशी की लहर दौड़ी थी, जिसमें मोहब्बत का समंदर छुपा था। फजर ने हाथ बढ़ाकर अरशमान का चेहरा छुआ, जैसे यकीन करना चाहती हो कि वो वाकई आ गया है। उसकी उसके लमस में एक ऐसी शिद्दत थी जो बरसों के बिछड़ने के बाद दोबारा मिलने जैसी हो। अरशमान उसको बेदार होते देख शिद्दत से उसके लोगों पर बोसे करता उसे अपने बाजुओं में भरने लगा। उसकी धड़कनों का, जज्बात का और शिद्दत मोहब्बत का शोर सुनकर फजर दिल फरेबी से मुस्कुराई थी। खान, फजर ने उसके गाल पर हाथ रख के अपने होंठों को छुड़वाते पुकारा था। खान कुर्बान अपनी खाना पर। अरशमान ऊपर होता उसकी आंखों पर फूंक मारते दिल फरेबी से बोला था, आपने इतनी देर कर दी, मैंने कितना इंतज़ार किया आपका। फजर ने उसके इतने प्यारे जवाब पर नरोठेपन से कहा था तो अरशमान खानजादा उसके नखरीले अंदाज पर खिल उठा था। मेरी जान, मुझे पता था कि तुम इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए ही तो देख लो, तुम्हारा खान रातों रात तुम्हारे पास आ गया है। अच्छा बताओ, तबीयत कैसी है और खाना खाया था? अरशमान ने फिक्रमंदी से पूछा था। हाँ खाया था, मुझे पता था कि अगर ना खाती तो आप मुझे ही डांटते। फजर ने उसकी इतनी फिक्रमंदी पर आंखें पटपटाते
ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا تو مطلب میری بیوی مجھ سے اتنا ڈرتی ہے کہ میرے ڈر سے کھانا بھی کھایا؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، چلو اب مجھے بھی کچھ کھانے دو، بہت بھوکا ہے تمہارا خان۔ ارشمان خانزادہ نے بیڈ پر سیدھے لیٹتے فجر کو اپنے سینے پر منتقل کیا تھا۔ آپ کو بھوک لگی ہے؟ چلے میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ فجر اس کی زمانی بات کو بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی، لیکن شرارت سے مسکرا کر کہا، میری جان اتنی معصومیت مت دکھاؤ، تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ تمہارا خان کس کھانے کی بات کر رہا ہے۔ ارشمان نے اس کی آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی اور شرارت دیکھتے کہا تھا، اور بے قابو ہوتے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اس کو اپنے اوپر جھکاتے بے صبری سے اپنے ہونٹ اس کے لبوں میں پیوست کیے تھے، اور ساتھ ہاتھوں کی گہری بے باکی دکھاتے اس کی کمر سے قمیض ہٹاتے اسے کمر سے جکڑ کر اپنا ایک ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر رکھتے بے دردی سے مسلنے لگا تھا، تو فجر اس کی اتنی سختی پر تلملا اٹھی تھی۔ ارشمان اس کو آنکھوں سے اپنا ساتھ دینے کا اشارہ کرتے اس کی زبان اپنے لبوں اور دانتوں میں دباتے اس کا سارا رس اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ اس کے اشارے پر فجر بھی وہی انداز اپناتی، پہلے اس کے لبوں کو سک کرتے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ وقت جیسے رک گیا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے میں ایسے کھو گئے جیسے پوری کائنات ہی وہی کمرہ ہو، اور پوری دنیا میں صرف وہی دو وجود۔ الفاظ کی ضرورت نہ رہی، ہر لمس، ہر سانس، ہر نظر ایک کہانی سنا رہی تھی۔ فجر کی نگاہوں میں ارشمان کے لیے وہ پیار تھا جو دونوں کی دوری کے بعد مزید گہرا ہو چکا تھا، اور ارشمان کے انداز میں وہ چاہت تھی جو ہر پل اس کے بغیر جینے کو بوجھ بنا دیتی تھی۔ دونوں نے دوری کا درد سہا تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کتنا تڑپے ہیں۔ ارشمان اس کو خود سے بے باکی سے لپیٹتے ایک دفعہ پھر اسے اپنے نیچے کرتا اس کے اوپر آیا تھا، اور ایک جست میں اپنی شرٹ اتارتے اس کو بھی قمیض کے بوجھ سے آزاد کر گیا۔ اب اس کے لبوں پر جھکا اور وہاں سے لک کرتا اس کی گردن تک آیا تھا۔ فجر آہیں بھرتی اس کے ساتھ لپٹ رہی تھی۔ ارشمان اس کی دھڑکنوں کی ساخت کو اپنے لبوں میں دباتا بے دردی سے وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ تھوڑی دیر اس کی دھڑکنوں کو اپنی شدتوں سے سرخ کرتے پیٹ پر آیا تھا، اور وہاں پر اپنے لب رکھنے لگا۔ ہمارا بیبی کیسا ہے؟ تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ ارشمان نے اس کے پیٹ کو محبت سے چومتا دل فریبی سے فجر کے کان کے پاس سرگوشی کر گیا، تو فجر نے اس کی شدتوں سے نڈال ہوتے ناں میں سر ہلایا تھا، تو ارشمان مسکراتا اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا گیا۔ کیا میری جان اگلے عمل کے لیے تیار ہے؟ ارشمان جانتا تھا کہ وہ بھی اس کو محسوس کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن شوق لہجے میں اس کو چھیڑنے لگا تو فجر کے گال دہک کر لال انگار ہوئے تھے۔ فجر شرم سے سرخ پڑتے اس کے سینے سے لگی تھی، اور اس کے سینے پر بوسہ کرتے اس کے ساتھ لپٹنے لگی تھی، جیسے اس کی ہر آتی جاتی دھڑکن کو سننا چاہتی ہو کہ اس کا دل اس کے نام کی لے پر کیسے دھڑک رہا ہے۔ تو ارشمان اس کی اس حرکت پر دل و جان سے فدا ہوتا، اس کو ہر پردے سے آزاد کرتا، گھٹنوں کے بل ہوتے اس کی ٹانگوں کو وا کرتے اس کی انر تھائز پر اپنے لب رکھتا اسے تڑپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ارشمان اس کے تھائز کو اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں لیتا وہاں پر اپنے لب رکھتے اسے اپنی قربت کے لیے مچلا رہا تھا۔ فجر اس کے لمس پر تکیہ ہاتھوں میں دباتے اپنی کمر اوپر اٹھاتے سسک اٹھی تھی۔ اس کو سسکیاں بڑھتے دیکھ ارشمان دل فریبی سے مسکراتے اس کے اوپر آیا تھا، اور آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کی پیشانی کو بار بار چومنے لگا۔ اس کو ریلیکس کرتے ارشمان ایک دم اس میں سمایا تھا۔ آہ اس کو ایک دم گہرائیوں میں اترتے محسوس کر
فجر کے منہ سے کراہ نکلی تھی۔ ارشمان اپنی نرم گرم شدت اس پر لٹاتا بے قابو ہو رہا تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک خاص لے پر چل رہی تھیں، جیسے ایک طوفان آیا ہو، جذبات کا، چاہت کا، مکمل اپنائیت کا۔ دونوں ایک دوسرے میں ایسے مدغم ہو گئے تھے جیسے صدیوں سے بچھڑے ہو۔ ارشمان کی انگلیاں اس کی کمر پر پھسل رہی تھیں اور دونوں کے لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ فجر آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کرتی اس کے ساتھ مدہوش ہو رہی تھی۔ ارشمان اسے ہر اس جگہ سے چھو رہا تھا جہاں اس کی بیوی کی سانسیں تیز ہو جاتی اور وہ شدت سے اس کے ساتھ لپٹتی تھی۔ ارشمان اس کی گہرائیوں میں اترتا مدہوش ہو رہا تھا۔ ارشمان فجر کو ایک دم کمر سے پکڑتے اپنی گود میں منتقل کرتا، اپنی حرکت میں شدت اختیار کر گیا۔ فجر گردن پیچھے کو پھینکتے آہیں بھر رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں ان کی باری ہوتی سانسوں کی جیسے گفتگو ہونے لگی ہو۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر لمس ایک مصرع، ہر آہ ایک غزل اور ہر نظر ایک مکمل عشق کا بیان۔ خان پلیز آہستہ کریں، فجر اس کی شدت میں تیزی محسوس کرتے پھولتی سانسوں سے بولی تھی۔ ارشمان خان زادہ کے پہاڑ جیسے مضبوط بدن کو برداشت کرنا فجر جیسی نازک کلی کے لیے ہمیشہ مشکل ہی رہا تھا۔ میری جان بس مجھے خود میں گھلتا محسوس کرو، ارشمان اس کی دھڑکنوں پر قابض ہوتا بے ترتیب ہوتی سانسوں میں بولا۔ فجر کو اپنی شدتوں سے نڈال ہوتے دیکھ ارشمان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا اور اس کی آنکھوں میں جھنکا تھا جہاں خمار کی سرخی دوڑ رہی تھی۔ میری جان تھک گئی ہے؟ ارشمان نے اپنی حرکت روکتے خمار بھرے لہجے میں پوچھا تو فجر نڈال ہوتی اس کے کندھوں پر سر رکھ گئی۔ ارشمان نے اپنا وجود اس سے جدا کرتے فجر کو تکیے پر لٹایا تھا اور اپنی ساری تھکن اتار کر اس کے ساتھ لیٹتے سختی سے اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ اس پر اور خود پر کمفرٹ درست کرتے اس کے کانوں میں شوق سرگوشیاں کرنے لگا۔ فجر اس کی بے باک سرگوشیوں پر شرم سے سرخ پڑتے اس کے سینے میں چھپنے کی جگہ ڈھونڈتی۔ ابھی کے لیے تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن کچھ گھنٹے سو لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی خیر منا لینا۔ ارشمان نے فجر کو اپنے سینے میں چھپتے دیکھ ایک اور سرگوشی کی تھی تو فجر غصے سے اس کے سینے پر مکہ مارتے وہاں پر اپنے دانت گاڑ گئی۔ آہ! تو ارشمان نے کراہ بھری تھی۔ کتنی ظالم ہو گئی ہو، دیکھ رہا ہوں کیسے بدلے لیتی ہو۔ اگر یہی میں کروں تو تم رونا ڈال کر بیٹھ جاؤ۔ اپنے سینے پر خون کی بوندیں دیکھ ارشمان اس کی کمر پر اپنے ہاتھ سختی سے باندھتے بولا تھا۔ پہلے تو فجر اس کے سینے پر خون دیکھتے خفت کا شکار ہوئی تھی، لیکن بعد میں ارشمان کو اپنے منہ کا زاویہ بگاڑتے دیکھ مسکرائی تھی اور فجر کے قہقہ کی مدھر آواز کمرے میں گونجی تھی تو ارشمان اس کی مسکراہٹ پر کھل اٹھا تھا۔ ایسے ہی مسکرایا کرو، تمہاری مسکراہٹ میری زندگی ہے، ارشمان فجر کے ماتھے پر لب رکھتے شدت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ دونوں شوخ مسکراہٹوں میں باتیں کرتے، کبھی جذبات کی شدت میں ایک دوسرے میں گم ہوتے نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا اس کھلتی ہوئی صبح میں نہ صرف ان کے جسم بلکہ ان کی روحیں بھی تر و تازہ ہو گئی تھیں۔ ان کے رشتے کو ایک نئی گہرائی، نئی گرمی اور نئی زندگی ملی تھی، جیسے ہر دوری، ہر انتظار صرف اس رات کے لیے تھا، تاکہ جب وہ ملیں تو پوری شدت سے، پوری چاہت سے مکمل ہوں۔ ان کے جسم ایک دوسرے کے قریب، دھڑکنیں ایک ساتھ اور سانسیں ایک دوسرے میں مدغم ہوتی جا رہی تھیں۔ بارش آہستہ آہستہ شروع ہو چکی تھی۔
اندھیری رات میں حویلی کے صحن میں صرف پول کے پانی کا شور گونج رہا تھا۔ ایان خانزادہ سخت نظروں سے حالے کو گور رہا تھا جو اس کی سخت گرفت میں سہمی ہوئی بھیگی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم میرے دادا کو مارنے آئی تھی نا؟ تمہیں لگتا ہے میں بے خبر ہوں؟ ایان خانزادہ سخت لہجے میں گھرایا تھا۔ حالے اس کی دہاڑ پر کانپی تھی اور بے یقین نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، ہم ان کو نہیں مارنے آیا، میرا بھائی ان کے قبضہ میں ہے، ہم تو ان سے مدد لینے آیا تھا، حالے کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ایان خانزادہ اس کے بے ترتیب لفظوں میں گم ہوا تھا۔ کون سا بھائی اب؟ تم کیا کوئی اور من گھڑت کہانی بنا رہی ہو، مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ ایان خانزادہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت کسی مقصد کے تحت اس کے گھر آئی ہے۔ وہ تو اس کو معصوم سمجھتا تھا، لیکن وہ تو ایک مکار لڑکی نکلی تھی۔ پلیز، ہم کسی کو مارنے نہیں آیا، تم ہم کو آغا خان سے ملوا دو، ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے۔ حالے اس کے غصے کی تاب نہ لاتے ہوئے کانپنا شروع ہو چکی تھی اور ٹھنڈ میں بارش کی وجہ سے سرد ہوائیں چل رہی تھی اور وہ بدن کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ کیوں ملواؤں میں تم کو ان سے، تاکہ تم ان کو مار سکو؟ ایان خانزادہ اس کے جبڑے پر اپنی گرفت سخت کرتے غصے سے بولا۔ میرا یقین کرو، میرا بھائی تمہارے دادا کے دشمنوں کے ہاتھوں اغوا ہو چکا ہے۔ وہ رحیم خان سردار ہے، وہ اس کو مار دے گا۔ ہم کو جلد سے جلد آغا خان تک پہنچنا ہوگا۔ حالے اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے بے ترتیب لفظوں میں اسے ساری سچائی بتانے لگی۔ ایان خانزادہ چونکا تھا مگر اب بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس کی باتیں اسے اور الجھا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، تم مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ گی، اب کوئی بھی چیز تم مجھ سے نہیں چھپاؤ گی؟ ایان خانزادہ اس کی سہمی ڈری ہوئی گہری آنکھوں میں دیکھتے اپنے غصے پر قابو پاتے نرمی سے بولا تھا۔ ہمارے ابا کو رحیم خان نے تمہارے پھپھا کے قتل کے لیے پیسے دیے تھے۔ ہمارا ماں کینسر کی وجہ سے مر گیا تھا، تو ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے جو ذہنی مریض ہے۔ زرمست خان ہمارے ابا کی دوسری بیوی کا بیٹا ہے جو اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔ وہ ہم سے بڑا تھا، اس لیے وہ میرے چھوٹے بھائی کا علاج کروانے کے بجائے اس کو غلط دوائی دیتا تھا، جس کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا نفسیاتی مسئلہ تھا جو اب بڑھ گیا ہے۔ ہمارا ابا رحیم خان کے لیے کام کرتا تھا، لیکن جب ابا بستر پر پڑا تو اس کو احساس ہوا تو اس نے ہم کو بتایا تھا کہ ہم ان کی موت کے بعد آغا خان کے پاس چلا جائے، لیکن زرمست بھی رحیم خان کے بیٹے کے لیے کام کرتا تھا۔ اس نے یہ سارا بات سن لیا تھا تو اس نے رحیم خان کو بتا دیا ہے، تو وہ ہمارے بھائی کو اٹھا کر لے گیا ہے اور ہم کو دھمکی دیا ہے کہ ہم آغا خان کو مارے گا تب ہی وہ ہمارا بھائی ہم کو واپس کرے گا، لیکن ہم ان کو مارنے نہیں آیا تھا، ہم ان سے مدد لینے آیا ہے۔ حالے اس کے نرم پڑنے پر ساری بات اسے بتانے لگی۔ تو تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ چھپ کر میرے دادا سے ملنے کیوں آئی؟ ایان خانزادہ اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ حالے اسے سہمی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ہم ڈر گیا تھا تمہارا طاقت سے، تمہارا نظروں سے، تمہارا حویلی سے، تم بڑا لوگ تھا، اس لیے ہم آغا خان کو ہی سارا بات بتانا چاہتا تھا۔ حالے اپنی آنکھوں میں آئی نمی پیچھے کرتے سہمی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ایان خانزادہ اس کے اور قریب ہوا تھا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، دونوں بھیگ رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارا بھائی تمہاری کمزوری ہے نا؟ تو سنو، اگر تم چاہتی ہو کہ وہ زندہ بچے تو ایک شرط ہے، نکاح کرو مجھ سے۔ ایان خانزادہ آہستگی سے مگر سختی کے ساتھ اس کے کان کے پاس بولا تھا، تو حالے حیرت سے آنکھیں بڑی کرتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نکاح؟ حیران ہو کر بولی
تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ایان خانزادہ کو یہ بات برداشت تو نہیں تھی کہ وہ اس کے پھوپھا کے قاتل کی بیٹی ہے، لیکن وہ اس کی محبت بھی تھی جس سے وہ نظریں نہیں چرا سکتا تھا۔ وہ اسے کسی کی دسترس میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گھر والے پتہ چلنے پر ہنگامہ کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہالے بھی نہ مانتی۔ یہ اس کے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ وہ اس کو اپنی ملکیت میں لے لیتا۔ ایان خانزادہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں نکاح، میں تمہیں اپنی حویلی میں عزت دوں گا، حفاظت دوں گا، لیکن تمہیں میری بیوی بننا ہوگا، یہی شرط ہے، تمہارے بھائی کی زندگی کا سودا یہی ہے۔ ایان خانزادہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے رسانیت سے بولا تھا۔ حالے کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو بارش کے پانی کے ساتھ ملتے بہہ رہے تھے۔ اس کو اپنا دل آج سے پہلے اتنا مجبور نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نکاح کے لیے تیار ہیں۔ کچھ دیر خاموشی کے پل گزرے تھے جب حالے نے آہستگی سے جواب دیا تھا۔ آج سے تم صرف اس حویلی کا حصہ نہیں، میرے دل کا بھی حصہ ہو۔ تم نہیں جانتی پر میں تم پر اپنا دل پہلی نظر میں ہی ہار چکا تھا۔ ایان خانزادہ کے دل کی ملکہ صرف اب تم ہو۔ ایان خانزادہ اس کے پاس آ کر نرم لہجے میں کہتا، اسے خود سے دور کرتے بولا تھا۔ دونوں پول کے کنارے بارش میں کھڑے تھے، نگاہیں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھی۔ تقدیر ایک نیا موڑ لے چکی تھی۔ ایان خانزادہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بھائی کا سودا کر کے وہ حالے کے دل میں ایک گرہ لگا چکا ہے جو آنے والے وقت میں اسے اس سے بدظن کرنے والی تھی۔ صبح کی شدتوں اور محبت بڑی قربت کے بعد 11 بجے کے قریب جب سورج کی پہلی نرم کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر کمرے میں داخل ہوئیں تو فجر نے ہلکی سی انگڑائی لی تھی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی اور اس نے دیکھا کہ ارشمان اب بھی اسے باہوں میں بھرے گہری نیند میں ہے۔ اس کے چہرے پر سکون اور محبت کی وہ جھلک تھی جو فجر کے دل کو ایک بار پھر پگھلا گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا تھا اور پھر اس کے سینے سے لگ کر دوبارہ آنکھیں موند لی، جیسے ہر صبح ایسے ہی گزرے اسی کے لمس اور آغوش میں۔ ارشمان کی آنکھ کھل چکی تھی فجر کے لمس پر، لیکن وہ اس کے دوسرے عمل کا منتظر تھا۔ لیکن اس کو دوبارہ اپنے سینے میں منہ گھسیڑ کر آنکھیں موندتے دیکھ اس نے مسکراتے ہوئے فجر کو خود میں سمیٹا تھا۔ مجھے تو لگا تھا میری بیوی کچھ اور بے باکی کرے گی، لیکن یہ کیا، تم تو دوبارہ سونے کی تیاری پکڑ رہی ہو۔ ارشمان نے مدھم اور پرکشش آواز میں فجر کے کان میں سرگوشی کی تھی، تو فجر نے حیرانی سے آنکھیں کھولی تھی۔ ایسے حیرانی سے نہ دیکھو، تمہارے ساتھ سو کر ایسا لگا جیسے دنیا کی ہر چیز مکمل ہو گئی، ارشمان نے ہنستے ہوئے کہا، اور آپ کے ساتھ جاگ کر لگا جیسے ہر دن جینے کے قابل ہے۔ فجر نے بھی اس کے اتنے پیارے انداز پر انگلی سے اس کے سینے پر دل بناتے مدھم آواز میں کہا تھا تو ارشمان خانزادہ شرمسار ہوا تھا۔ پھر دونوں نے تھوڑی دیر مزید بستر پر وقت گزارا تھا۔ ایک دوسرے کی باہوں میں نہ کوئی جلدی تھی، نہ کوئی فاصلہ، بس وہ ان دونوں کی دنیا۔ کچھ دیر بعد فجر اٹھ کر نرمی سے بستر سے نکلی تھی۔ اس نے ارشمان کی رات والی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ننگے پاؤں چل کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ خود کو ارشمان کے رنگ میں ڈھلے دیکھ وہ گہرا مسکرائے سرخ پڑی تھی۔ ارشمان کی نظروں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کی چال میں وہ ادائیں تھیں جو رات کی یادیں تازہ کر رہی تھیں۔ ارشمان نے انٹرکام پر کال کر کے سکینہ کو کھانا بھیجنے کا کہہ دیا تھا۔ ارشمان بھی آہستہ سے بستر سے نکلتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا اور پیچھے سے اس کو سینے سے لگاتا اس کی گردن پر لب رکھ گیا تو فجر اس کے بھیگے لمس پر مسکرائی تھی۔ سکینہ ناشتہ لے کر آ گئی تھی۔ فجر ابھی واش روم میں تھی جب ارشمان نے ٹرے پکڑ کر ٹیبل پر رکھی اور
फजर के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। खां, आपने नाश्ता अंदर क्यों मंगवा लिया? घर वाले क्या सोचेंगे? पहले ही इतना टाइम हो चुका है, नीचे चलकर ही नाश्ता करते हैं। फजर ने उसे टेबल पर नाश्ते के पास बैठा देखकर कहा था, तो अरशमान ने उस का हाथ थामकर उसे अपनी गोद में बिठाया था। मेरी जान, सबको पता है कि मैं सुबह किस टाइम आया हूँ, इसलिए सबको लग रहा होगा कि मैं अभी तक सोया हूँ, तो मेरी जान भी मेरे साथ ही है। अरशमान ने उसके गाल पर लब रखते पराठे का नवाला बनाकर उसके मुंह में डाला था। दोनों ने एक साथ नाश्ता किया, कभी हंसते, कभी एक दूसरे की आंखों में गुम होकर चुप हो जाते। वक्त थम सा गया था। ये लम्हे जैसे ख्वाब और हकीकत के दरमियान झूलते हुए उनके रिश्ते को और मजबूत करते जा रहे थे। नाश्ते के बाद अरशमान ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर वापस ले आया। अभी दिन शुरू नहीं हुआ मेरे लिए तो, रात अभी बाकी है। जब तक तुम मेरे पास हो हर लम्हा ख्वाब जैसा है। अरशमान ने उसको बेड पर लेटाते उसके कान के पास झुककर सरगोशी की थी, तो फजर ने हंसकर आंखें मूंद ली और वो दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए थे। कमरा उनकी शिद्दतों से लरजाने लगा था। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच और अपना ढेर सारा प्यार एपिसोड पर दिखाएं।